This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम 11 सितंबर के हवाले से, और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। कुछ लोग ज़िंदगी की तमन्ना में मर गए, कुछ लोग ज़िंदगी की तमन्ना में मर गए, और कुछ लोग मर के जिंदा व जावेद हो गए। और अपने काम के हवाले से अमर होने वाली वो शख्सियत जिन्हें बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहा जाता है, जिनका नाम ताबत तारीख में जिंदा व जावेद रहेगा, उनकी 74वीं बरसी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुमताज़ माहिर तालीम, साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस, साबिक चेयरमैन तालीम बोर्ड मुल्तान, मेंबर सिंडिकेट व सिलेक्शन कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, सदर नज़रिए पाकिस्तान फोरम ज़िला मुल्तान, और बहुत सी कुतुब के खालिक, जिनमें कायद-ए-आज़म के हवाले से भी 2 कुतुब शामिल हैं। मेरी मुराद इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, आपको मक्स न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से बहुत काम किया, और कायद-ए-आज़म अलैहि रहमा के हवाले से भी आपकी कुतुब जो हैं वो अवाम व ख़वास में खासी मकबूल हैं। ताहम वो सवाल जो मुझे आखिर में करना चाहिए था, मैं उसे पहले सवाल के तौर पर आपसे अर्ज़ करने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बानी पाकिस्तान ज़ियारत से वापसी पर एम्बुलेंस ख़राब हो गई, और इस हवाले से अवाम व ख़वास में बाज़ शकूक व शुबहात अब तक मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसकी वजाहत कीजिए। जी, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि कायद आज़म बीमार तो बहुत पहले से थे। जी, सब जानते हैं कि उन्हें जिसे टीबी कहा जाता है या फेफड़ों का उन्हें आर्ज़ा था। जी, और जो उस ज़माने में एक ऐसा मर्ज़ समझा जाता था कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। ठीक। लेकिन एक क़ुव्वत इरादी उनमें मौजूद थी, और इस लिहाज से वो काम करते रहे। और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इन्हें आब हवा तब्दील हो, तो वो फिर कोयटा और ज़ियारत वो उनको ले जाया गया, और वहाँ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करती रही, और उसमें कुछ बेहतरी भी नज़र आई। तो 1 जुलाई 1948 को उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। ये उनकी आखिरी अवामी तकरीब थी। ठीक। इसके बाद वो फिर अवामी तकरीब में या अवाम के सामने नहीं आए। इसमें अब इस अरसे में जब वहाँ हालात ऐसे हुए, ये महसूस किया गया कि अब उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टरों ने जब जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि इनको कराची मुंतकिल कर देना चाहिए। ठीक। इसमें लेकिन इस बात को बड़ा सीगा राज में रखा गया इसमें कि भाई इनको कराची ले जाना। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और कायद आज़म ने कहा था कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो इस सिलसिले में उनसे पूछा गया एहतियातन कि इस अरसे में आपकी कोई बाहर जाना या इसका ख्याल तो नहीं है, आप यहीं मौजूद रहेंगे, कोई खदशा था कि कायद आज़म किसी वक्त भी वफात पा सकते हैं। तो उनसे पूछ लिया गया कि उन्होंने कहा कि मैं कराची ही होऊंगा इस हफ्ते, मुझे कराची से बाहर नहीं जाना। तो इस तरह कायद आज़म का फिर ये प्रोग्राम बनाया गया कि उन्हें हवाई जहाज़ में लाया जाए, लेकिन कायद आज़म बहुत कमज़ोर थे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी जो है सरकारी तौर पर एयरपोर्ट पर ना आए, ताकि किसी को इल्म ना हो। हाँ, इल्म ना हो, क्योंकि कायद आज़म जो है अभी जैसे उनकी आदत थी कि वो ये महसूस करते थे कि मेरी कौम को गलत पैगाम ना पहुँचे कि मैं चल नहीं सकता, माजूर हो गया हूँ, मैं सलामी नहीं ले सकता जैसे कायदा होता है। तो इस ये स्टेचर पर उनको ले जाए तो वो इससे लोगों में एक मायूसी फैले, इसलिए उन्होंने ये मना कर दिया था, जिससे बाद लोगों ने ये ज़हन में ख्याल किया कि
لیاقت علی خان سے کوئی ان کا اختلاف ہے یا وہ نہیں آئے جان بوجھ کر، ایسی بات نہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمیشہ آتے تھے اور وہاں بھی وہ دیکھنے گئے تھے، تو اس لیے کوئی شخص بھی نہیں آیا، صرف یہ پروگرام کے تحت تھا تاکہ قائد اعظم کو بھی احساس نہ ہو، کیونکہ وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اسٹیچر پر لیٹ کر بھی جو ہے سلامی کے لیے ماتھے تک ہاتھ لے جانا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو درمیان میں اس میں ان کے ڈاکٹروں کی جو رپورٹ یا جو ان کی کتاب شائع ہوئی قائد اعظم کے آخری ایام، اس میں ساری باتیں موجود ہیں کہ اسٹیچر پر ان کو رکھ کے جب لے جایا گیا اور وہ ڈرائیور نے انہیں سلوٹ کیا تو انہیں بمشکل ہاتھ اٹھایا انہوں نے، اور پھر بھی ان کا سانس پھول گیا اسی بات پر، تو اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ تو اسی بنیاد پر جو ہے وہاں وہ لیاقت علی خان نہیں آئے، ایک دوسرا جو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ایمبولینس میں انہیں وہاں کراچی میں ایمبولینس آئی، فاطمہ جان ان کے ساتھ موجود تھی، وہ سسٹر جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، نرس وہ بھی تھی، وہ اس میں بیٹھے، لیکن وہ جا کر خراب ہو گئی راستے میں پرانی نمائش کے نزدیک۔ جی، اب انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ نہ بتایا گیا تھا نہ تاثر دیا، اب وہ اسے ڈرائیور ٹھیک کرتے رہے اور اس کے بعد لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ تو اس زمانے میں اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر یہ محسوس کیا گیا کہ فوراً جو ہے جائے آدمی اور وہاں جا کر نہیں لائے۔ اس زمانے میں پاکستان کی قسمہ پرسی کا عالم یہ تھا کہ اس وقت ایمبولینس موجود نہیں تھی، سارے کراچی میں 2 ایمبولینس تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ جب 2 ایمبولینس، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹوکول کے تحت جب گاڑی چلتی ہے سربراہ کی تو ایک زائد گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں تاکہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ گاڑی تبدیل ہو سکے، لیکن جب ایمبولینس ہی نہیں تھی، اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قسم پرسی میں کی حالت میں پاکستان بنا اور ہمارے لیڈروں نے کیسے زندگی گزاری۔ تو اس میں تو وہ ایمبولینس پھر دوسری ایمبولینس میں تیار ہوئی، پھر اس کو لے کر آئے تو اس میں 1-1.5 گھنٹہ جو ہے وہ وہ ضائع ہو گیا۔ اس میں حقائق یہ ہیں، حقائق اصل میں یہ ہیں، لیکن وہ زیب داستہ کے لیے لوگ بڑھا لیتے ہیں یا اندازے لگاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ڈرائیور بھی موجود، وہ عملہ بھی موجود جو گئے تھے، وہ سسٹر بھی موجود، محترمہ فاطمہ جناب موجود، تو ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھی ایسا بات ہوئی ہے، ایسی یہ ہوا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ہاں، یہ بات بھی ایسے سننے میں آئی۔ ہاں، یہ بھی کہا گیا، تو ایسی بات نہیں تھی۔ وہ آئے، یہ سب جو خراب ہوا یہ سب جو ہے وہ، اور وہ پنکھا گتے سے قائد اعظم کو جھلتی نہیں، وہ سارے حقائق ہیں۔ تو اس میں تو کیا فاطمہ جنرل ڈرامہ کر رہی تھی کہ وفات پا چکے ہوں اور وہ پنکھا ایسے جل رہی ہوں؟ تو یہ سب انہوں نے خود بھی جو ہے اپنی کتاب جو ہے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا تو وہ ذرا لوگ زیب داستان کے لیے یہ باتیں بڑھا لیتے ہیں۔ تو وہ قائد اعظم اس وجہ سے ایمبولینس کا مسئلہ اور یہ سب چیزیں، تو وہ پھر وہاں پہنچے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ 10 ستمبر کو پہنچے اور وہ چند گھنٹے بعد رات کو 10:25 پہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس میں تو اس لحاظ سے جبکہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، کہ جب وہ گاڑی ان کی وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں کھڑی رہی اور لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس میں قائد اعظم ہے۔ لوگ وہ مہاجرین جو قربانی جنہوں نے دی یہاں پہنچے، وہ گزر رہے ہیں کوئی بھی، لیکن کوئی تاثر نہیں دیا گیا کہ اس میں قائد اعظم جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کہ وہ قائد اعظم نے کیونکہ ہدایت کی تھی کہ نہ بتایا جائے، ورنہ لوگوں کو علم ہوتا تو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے وہ قائد اعظم کی وہ گاڑی دھکیل کے لے جاتے وہاں تک، دھکا دے کے ہزاروں لوگ، کہ جب قائد اعظم ایک دفعہ علی گڑھ پہنچے، بگی میں 2 گھوڑوں کی بگی تھی، وہ اسٹیشن پہ اترے، اس میں سوار ہوئے، لیکن جب بگی ابھی آدھے راستے میں پہنچی تھی، طلبہ نے کہا کہ گھوڑے کھول دیے جائیں۔ گھوڑے کھول دیے گئے، انہوں نے کہا ہم خود گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، ہمارا قائد آ رہے ہیں۔ تو سینکڑوں طلبہ نے قائد اعظم نے روکا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بگی کو گھسیٹا اور وہ یونیورسٹی کے اندر تک عقیدت کی بات۔ تو یہاں بھی اگر لوگوں کو یہ علم ہوتا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ نہیں چل رہی، تو وہ
हज़ारों लोग फिर रहे थे, घूम रहे थे, तो वो ऐसा करते, लेकिन क्योंकि इसको सबके सामने लाना नहीं चाहते थे ताकि लोग जो है इस बात का शिकार ना हो कि हमारे कायद जो है उनकी यह हालत हो गई है, परेशान होंगे लोग, तो इस वजह से इसको जो है सीगे राज में रखा गया डॉक्टरों की हिदायत के तहत, ये सब कुछ, और कायद आज़म की हिदायत के तहत। नाज़रीन, गोया कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनूं के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनूं के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। जो बातें मैंने कायद आज़म के बारे में जनाब डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब से पूछी, उन्होंने बड़े आसान तरीके से उनकी वजाहत की, और तारीख़ी हक़ाइक़ भी यही हैं, और लोग ज़ुबान ज़दे ख़ासवाम जो कुछ कहते हैं या कह रहे हैं या कहते रहेंगे, उसमें कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, एक वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फ़े से वापसी के बाद इंशाअल्लाह जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 74वीं बरसी और इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, अभी मम्मी का है दुला, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, बोलियां, जायके की जुबां है शमा। ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनस्पति। बोले दिल की बोलियां, कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए।
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह खुदा न खास्ता इस तहरीक में ना होते तो क्या पाकिस्तान बन जाता? ये बात बहुत दफ़ा पूछी जाती है। हकीकत ये है कि कायदे आज़म का इसमें अहम किरदार रहा है जी। अगर कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान का क़याम, ये तो हम नहीं कह सकते, कुदरत को तो मंजूर था कि पाकिस्तान बने है और कायदे आज़म से कुदरत ने काम लेना था, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल ज़रूर होता है, अगर नामुमकिन नहीं मुमकिन है, उसमें बनने में बहुत तवील अरसा लग जाता। गोया कायदे आज़म और पाकिस्तान लाजिम मज़लूम। आप ये देखें, इस बात को दुश्मनों ने भी तस्लीम किया और पंडित नेहरू की जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो उनकी सफीर रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसी का कौल है कि अगर एक कायदे आज़म, एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में होता और उसके मुकाबले में 100 नेहरू या अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो मुस्लिम लीग में होते तो पाकिस्तान ना बनता। तो इससे बढ़कर जो है दुश्मन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी बदौलत जो है ये हुआ। और ये भी कि वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को कहा था कि ये इल्म ना होने दें कि भाई मैं बीमार हूँ। तो उससे लोग कहते हैं अगर हमें पता चल जाता तो इसको ताख़ीर का शिकार कर देते कि कायदे आज़म तो जिंदा नहीं रहेंगे, 1 आध साल जिंदा रहेंगे, डॉक्टरों ने कह दिया था। तो इस लिहाज से उन्होंने डॉक्टरों से पूछा था जब उन्होंने कि मैं ये है इलाज का, उन्होंने कहा कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बीमारी इसी तरह रही तो 2-3 साल से ज़्यादा जो है आपका बाकी रहना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये राज किसी को ना पता चले, इसका मतलब है मुझे अब ज़्यादा काम करना होगा। मतलब ये था कि मैं काम करूं जल्दी ताकि मुल्क बन सके और ये बात सीधा राज में रहे
ورنہ پھر دشمن جو ہے تاخیری حربے اختیار کرے گا. تو پھر وہ نہیں پتہ چلا، اور ڈاکٹر نے اپنے جو ایک پروفیشنل ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مریض کی بیماری کا ذکر جو ہے دوسرے سے نہیں کرتے، تو اس نے اپنی راز کی پاسداری کی ڈاکٹر نے. اور وہ ڈاکٹر کرنل لائی بخش نہیں، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پارسی ڈاکٹر تھے. اچھا. ہاں جی، اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر پٹیل کا نام لیا جاتا ہے اس میں. ہاں، تو انہوں نے جو ہے اس کو راز افشا نہیں کیا، بمبئی کے ڈاکٹر تھے. اور پھر جو بعد میں یہاں ٹیم تھی وہ تو پھر ظاہر ہے وہ کام کر ہی رہی تھی ان کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر کرنل لائی بخش جو ہے یہ پھر کب وہاں علاج کے لیے تشریف لائے؟ یا یہ تو جب انہیں طلب کیا گیا، جب انہیں وہاں بھیجا گیا، پھر ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے بنائی گئی. اچھا. تو اس لحاظ سے پھر اس میں ایک لائی بخش جو ہے وہ ان ڈاکٹروں کی ٹیم کے سربراہ تھے. تو مختلف ڈاکٹر وہاں بھیجے گئے. بعض لوگ یہ تھے کہ وہ جیسے ایکس رے لینے ہیں، کسی نے جو ہے اپنا جو، تو اس لحاظ سے وہ جو ہے فرائض انجام دیتے تھے. پھر ان کا باہمی ربط تھا، تو وہ پھر مل کر جو ہے وہ کام کرتے تھے. اور اس طریقے سے انہوں نے کام کیا، کوشش کی اس میں. اور قائد اعظم جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ حوصلہ ہار بیٹھے، نہیں، انہوں نے جرأت سے مقابلہ کیا بیماری کا. اور اگرچہ چلنا پھرنا مشکل تھا، لیکن بعض اوقات طبیعت بہتر ہوتی تھی تو خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے، ڈاکٹروں سے گپ شپ بھی لگاتے تھے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ جو نرس ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کرسچن نرس تھی وہ، تو اس نے قائد اعظم سے کہا کہ خوش تھے. انہوں نے کہا تم بہت اچھا کام کر رہی ہو. انہوں نے کہا پھر آپ میرا ایک کام کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ میرا ٹرانسفر کرا دیں اس میں، تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو مجھے، میں دور دراز علاقے میں ہوں. قائد اعظم نے کہا کہ آپ کا کام اچھا ہے، لیکن یہ میں مداخلت نہیں کر سکتا کار سرکار میں. جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میں انہیں آرڈر نہیں دے سکتا، کہہ نہیں سکتا. حالانکہ ان کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، لیکن کیونکہ وہ اسکولوں پہ چلتے تھے، اس لیے اس کے باوجود انہوں نے سفارش نہیں کی کہ اس میں جو ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اسی دور جب وہ بیمار تھے تو وہ باورچی خصوصی طور پہ ایک بلایا گیا تھا، کیونکہ ان کی خوراک کم ہو گئی تھی. تو یہ محسوس کیا گیا کہ وہ خصوصی باورچی کا تلاش کی جائے جس کے وہ عادی تھے، اور وہ پارٹیشن کے بعد وہ نہیں مل سکا تھا. تو پھر اسے تلاش کیا گیا. وہ لائل پور، جو اسے آج کل فیصل آباد کہتے ہیں، وہاں وہ ڈپٹی کمشنر نے تلاش کیا، انہیں بھیجا گیا. وہ آیا، کھانا پکایا اس نے، تو کھانا انہیں اچھا لگا اور انہوں نے زیادہ کھایا، تو سب خوش ہوئے. تو قائد اعظم نے کہا کہ آج کھانا بہت اچھا تھا اور میں نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھایا ہے. تو انہوں نے کہا فاطمہ جناح نے کہ وہ پرانا باورچی جس کے آپ عادی تھے ہم نے تلاش کر لیا ہے اور وہ اس نے پکایا کھانا. تو وہ اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ اسے کیوں بلایا گیا، کیوں سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا. تو وہ جو پہلا باورچی تھا بس پھر ٹھیک تھا، اسے لینا چاہیے تھا. تو اس پر جو پیسہ خرچ ہوا ہے، جو کرایہ سے دیا گیا ہے سرکاری، وہ انہوں نے کہا میرے حساب سے دیا جائے، اور اس کا شکریہ کر کے اسے رخصت کیا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس طرح وہ آخر وقت تک اصول و ضوابط جو بھی تھے اس پہ عمل کرتے رہے. تو یہ چیز تھی، ان حالات میں انہیں منتقل کیا گیا، اور اس میں پھر جو ہے وہ وفات ہوئی. اور یہ بہت بڑا صدمہ تھا. لوگ جو ہے حیران پریشان تھے. تو ایک صاحب نے کتاب میں لکھا کہ میں اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے بسوں کے اڈے پہ گیا ہوا تھا. انہیں کراچی سے شاید حیدرآباد جانا تھا. تو وہ رات کا وقت تھا. تو وہاں جو ہے وہاں پتہ چلا کہ بھئی قائد اعظم کی وفات ہو گئی. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا قائد اعظم کی وفات ہو گئی. سننے والوں نے، ایک نے زوردار مجھے تھپڑ مارا. اس نے کہا بکواس کرتے ہو، ہمارے کہا زندہ ہے. تو اس نے کہا بھائی ایک تھپڑ اور مار لو، اگر وہ زندہ ہوں. جو میں نے سنا ہے وہ بیان کر دیا. لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ ہمارا قائد جو ہے محبت کرتے تھے، عقیدت تھی. تو بس پھر ایک ہجوم لگ گیا ان کی رہائش گاہ پہ جانے کے لیے. اور پھر وہ آپ دیکھیے کہ جو ان کی تدفین ہوئی تو پھر اس میں کوئی 5 سے 7 لاکھ لوگ شریک تھے، اور بڑے ڈسپلن،
क्योंकि कायद आज़म को डिसिप्लिन बड़ा अजीज था। तो इसी तरह डिसिप्लिन जब तोप पे रख के उनका जनाजा अक़वामी परचम लपेट के तो लोग सोगवार जो है साथ चल रहे थे, तो वो फिर उनमें जो है फिर सारे कायदीन जो है वो मौजूद थे। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई जैसे कि कायद आज़म की अपनी ख्वाहिश भी थी, और उसमें लाखों लोगों ने बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ शिरकत की। और इस मौके पर जो उन्होंने खुतबा दिया, जो तकरीर उन्होंने फरमाई, उसमें उन्होंने ये कहा कि बरसगीर में औरंगज़ेब के बाद इतना बड़ा कोई हुक्मरान पैदा नहीं हुआ जिसने 10 करोड़ से ज़ायद अफराद को जो है एक अज़्म और हौसला दिया और उनकी किस्मत जो है वो तब्दील कर दी कि और एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि वो ममलिकत जिसके क़याम को दुश्मन कहते थे कि ये नहीं हो सकता, और राजगोपालाचार्य जैसे लोग कहते थे कि ये गौ माता के 2 टुकड़े करने के मुतादिफ होगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। फिर वो गौ माता 2 टुकड़े हुई। फिर उसमें जो है ये कहना कि नामुमकिन है, और बाज़ ने कहा हमारे लाशों पे बनेगा, फलां होगा, ये होगा, नामुमकिन है। और पटेल ने तकरीर करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान अव्वल तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो 6 माह के अंदर आप देखेंगे ये चल नहीं सकेगा, और जिना आएंगे और गांधी और नेहरू के पैरों को हाथ लगाएंगे कि जनाब आप संभालिए, हमसे गलती हो गई, और ये इसमें इस्तिताअत ही नहीं है माली लिहाज से, और इसमें और ऐसा होगा। ये उन्हें मशहूर है उनकी तकरीर जो उन्होंने चांदनी चौक में जो है वहाँ दिल्ली में तकरीर करते हुए कही। तो ये हौसला देना था अपने लोगों को। तो अमलन कायद आज़म ने जो कुछ कहा करके दिखाया, और आप देखिए उन्होंने लोगों को मुत्तहिद किया सबको। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। नाज़रीन, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की 74वीं बरसी के हवाले से इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी से गुफ्तगू जारी है। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह उनकी जो 2 कुतुब हैं उस हवाले से हमसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता।
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। यूं तो प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब ने बहुत सी कुतुब तसनीफ़ व तालीफ़ की, और उसमें से कुछ कुतुब जो हैं वो दरसी निसाब का हिस्सा भी हैं। ताहम नज़रिए पाकिस्तान फोरम के सदर होने के हवाले से आप नज़रिए पाकिस्तान और कायदे के हवाले से भी बहुत सारी किताबें जो हैं वो लिख चुके हैं, तसनीफ़ व तालीफ़ कर चुके हैं, मज़ामी लिख चुके हैं, कॉलम्स लिख चुके हैं, और दो किताबें उनकी मेरे सामने हैं। एक कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, ये डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब की किताब है।
اس کے بارے میں ابھی پوچھتے ہیں. اور دوسری قائد اعظم اور سیکولر اسٹیٹ، یہ بھی ایک بڑا چونکا دینے والا عنوان ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کتاب لکھی قائد اعظم اور سیکولر اسٹیٹ، اس کی لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ ایک اسلامی ریاست کا تصور تھا تو پھر اس میں سیکولرزم جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں بالکل، اس میں یہ قائد اعظم صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست، اسلامک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ چاہتے تھے. یہ ایک جامع اصطلاح، اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں اس میں. اب اس میں بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. سیکولر اسٹیٹ در حقیقت وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو. اچھا. جی ہاں، لا مذہب اسٹیٹ آپ عام زبان میں کہہ دیں اسے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو ایسی بات جو ہے وہ نہیں تھی. اس میں قائد اعظم خالصتاً ایک اسلامی ریاست، اسلامی ریاست جو ہے وہ چاہتے تھے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے بارہا اس بات کا اظہار کیا، جیسے 48 میں کہا گیا کہ پاکستان کا آئین کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین اسمبلی بنائے گی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اسلام کے عین مطابق ہو. یا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کب تیار ہوگا. انہوں نے کہا پاکستان جو ہے وہ جو ہمارا قرآن ہے یہ ہمارے رہنما ہے. تو ہمیں تو وہیں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ ہمارا نظام کیسے چلے گا. اچھا، اور اس میں بعض لوگ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی، لیکن تحقیق آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے نظام کے بارے میں کوئی 120 یا 21 دفعہ انہوں نے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. پورا لوگوں نے اپنی تقریروں میں کہ اسلام ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، یہ سارا انہوں نے استعمال کیا ہے. تو جب آپ دیکھیے ایک چیز کا تذکرہ جو ہے 120 دفعہ ذکر کیا ہو اور ہم کہیں کہ نہیں جی وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے وہ ثبوت کے طور پر ایک جگہ قائد اعظم نے جب 11 پاکستان بنا تو 11 اگست کو اسمبلی کا اجلاس بلایا، تو اس میں اپنی تقریر میں اس زمانے فساد ہو رہے تھے، لوگ پریشان تھے، ہندو مسلمانوں کو اور مسلمان ہندوؤں کو مار رہے تھے، پریشان تھے. تو قائد اعظم نے اس موقع پر جہاں اپنی پالیسی بیان کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آج کل یہ فساد چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دور تھا برطانیہ میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ایسے ہی کر رہے تھے، لیکن اب وہاں مل کر رہ رہے ہیں سب. تو انہوں نے کہا کہ آج دونوں ایک دوسرے کے پیاسے ہیں، لیکن کچھ عرصہ جب گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے آپس میں مل کر رہیں گے. اور وہ مسلمان ہندو نہیں رہے گا اس معنوں میں نہیں، اس معنوں میں کہ مل کر رہیں گے. وہ اپنا مذہب جو ہے وہ تو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہی ہے، تو اس میں کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور مل کے ہم رہیں گے. یہ تو اشارہ ان کا یہ تھا کہ اس طریقے سے حالات ٹھیک ہو. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملک اسلامی نہیں ہوگا. چودھری محمد علی نے اس کا جواب لکھا تھا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ساری جنگ لڑی قائد اعظم نے 2 قومی نظریے پہ، وہ محض ایک فراڈ تھا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ 2 قومی نظریہ جو ہے شٹرنگ نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے چھت ڈالنی تھی تو پھر اس کے چھت ڈل گئی تو شٹرنگ ہٹا دی. تو ہم نے جو ہے اسلام کے نام پہ مملکت بنائی، جب بن گئی تو ہم نے کہا نہیں اب اسلام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. قائد اعظم تو ویسے بھی ان کی زندگی تھی، وہ تو اپنی وہ حقیقی اسلامی ملک تھا. اور تو جو وہ چاہتے ہیں، البتہ فرق یہ تھا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں جسے آپ کہتے ہیں نا ملا ازم یا ملائیت کہ سربراہ جو ہے صرف مذہبی لوگ ہی ہو سکتے ہیں، وہ نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اگر اس میں اہلیت ہے تو وہ آ کر قیادت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. تو لیکن مسلمان کا لفظ اس میں یہ نہیں کہ مذہبی لوگوں کے لیے جو ہے. تو ایک دور تھا عیسائیت میں بھی تو وہ یہی چلتا تھا کہ وہ صرف پادری جو ہے حکمران بن سکتے ہیں، مذہبی رہنما بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں یہ نہیں ہوگا، ہر مسلمان جو ہے وہ بن سکتا ہے اس میں. تو ایک دفعہ بلکہ یہ ہوا کہ جب قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تھے، ایک ہندو نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ سنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ملاؤں کی حکومت ہوگی، ملاازم ہوگا. تو
تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں تو برہمن اقتدار میں آ گیا، پنڈت نہرو برہمن تھے رات کے، تو انہوں نے کہا وہاں تو برہمن اقتدار میں بیٹھا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہاں وہ نظام نہیں ہوگا۔ تو قائد اعظم نے کھل کر اس بارے میں، آئین کے بارے میں یہ سب باتیں کہیں۔ تو وہ ایسی ریاست چاہتے تھے جس میں تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہوں اور ہر شخص جو ہے وہ اہل ہو، اگر اس میں صلاحیت موجود ہے تو وہ مملکت کا جو ہے حکمران بن سکتا ہے۔ صرف مذہبی طبقہ کی بات انہوں نے نہیں کی، تو اس میں تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ باتیں کی، اور یہ سب ظاہر ہے کہ وہ ہے جو دشمن کا پروپیگنڈا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلام معاف، یہ جو کتابیں آپ نے لکھی، اس کے لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ لکھنے کا خیال یہی کہ جب ہم دیکھتے تھے اخبارات میں کہ لوگ غلط جو ہے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ خاص طور پہ نوجوان نسل، میری کتابیں ہمیشہ نوجوان نسل کے لیے ہیں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ ان کو صحیح رہنمائی نہیں مل رہی، آسان زبان میں ان کو بتایا جائے اس میں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، کون سا نظام چاہتے تھے، کیا طریقہ کار تھا، ان کی زندگی کے اہم واقعات کون سے ہیں۔ تو قائد اعظم تو وہ چیز جو ہے ان کے سامنے لانے کی ضرورت تھی کہ لوگ سمجھیں، اور جو بھی کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے اس کا جواب ہم اسے دے سکیں کہ یہ ان کے ذہن میں سوال ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ اور قائد اعظم آپ یہ دیکھیں سیاستدان تو تھے لیکن اصولی سیاستدان تھے، کبھی انہوں نے کوئی بیان دے کر واپس نہیں لیا، کسی معذرت نہیں کی، اور معذرت نہیں کی کہ میں نے غلط کہہ دیا ہے، سوچ کے بیان دیتے تھے، کوئی انہوں نے بیان بدلا نہیں، نہ کبھی یہ کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ تھا۔ تو اس طریقے سے وہ سوچ کے جو ہے یہ ساری باتیں کرتے تھے، تو اس میں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھتے تھے۔ اس لحاظ سے جو ہے ایک نوجوان ان سے ملا اور اس نے یکدم قائد اعظم سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ چوم لیے۔ قائد اعظم نے کہا دیکھیں میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، مجھے وہی سمجھیں اسی لحاظ سے مجھے اس انداز سے یہ تو ظاہر ہے کہ علماء کو ان کو اپنے اساتذہ کو لوگ ہاتھ چومتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں، میں سیدھا مسلمان ہوں۔ اور اسی پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو قائد اعظم نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ سبحان اللہ، وہ کیا تھے؟ اس نے کہا اخبار ماننے کہ اس کا جواب واضح ہے، تو انہوں نے کہا میں بھی پھر وہی ہوں، میرا مسلک بھی وہی ہے جو حضور کا تھا۔ لاجواب ہو گئے، ان کا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں، فرقہ واریت سے بالا تر ہوں۔ تو یہ وہ باتیں تھی، تو اس لیے ضرورت تھا کہ نسل نو کو کم از کم حقائق سے آگاہ کیا جائے، حقائق سے آگاہ ہوں، وہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ماہر تعلیم رہے، مختلف پوسٹوں پر بھی ماشاءاللہ تعینات رہے، تو ہمارا جو نصاب تعلیم ہے، کیا یہ ساری چیزیں جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہوتی رہیں گی، کیا یہ نصاب تعلیم کا اس حد تک حصہ ہیں کہ طلبہ کو تمام چیزوں سے آگاہی ہو سکے یا مل سکے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا ذکر کتابوں میں بعض اوقات جو ہے مختلف جگہ موجود ہے، تواتر سے نہ صحیح لیکن موجود ہے، اور اعلیٰ سطح پر جائیں ایم اے کے لیول پر تو علیحدہ پورے پیپر موجود ہیں کہ اگر وہ رکھنا چاہیں 100 نمبر کا پیپر اقبال پر، قائد اعظم پر یا اور شخصیات پر جو مسلم شخصیات ہیں ان پر وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف پہلو سامنے ان کے آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم تعلیمی اداروں میں اب وہ زائدہ نصاب سرگرمیوں میں ذرا کمی آ گئی، تو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سوسائٹیاں بنائی جائیں اور اس میں مقابلے کرائے جائیں، جیسے ٹی وی پر بھی کوئز مقابلے ہوتے تھے اور ہم نے بے شمار مقابلے کرائے، ریڈیو پر ان میں سوال لوگ تیار کرتے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ بالکل، تو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں اور ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ سامنے لائے جائیں کہ کس انداز سے لوگوں نے کام کیا۔ مثلا
ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ قائد اعظم آپ کہتے ہیں کہ سب نے اس میں حصہ لیا، بچوں کا بھی کوئی کردار رہا ہے کبھی اس میں کہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی، بچوں کا کردار بھی رہا ہے اس میں، اور قائد اعظم کو بچے خط لکھا کرتے تھے. اب ان کی وفات کے بعد ان کے جو اثاثے ہیں، جو ان کے آرکائیوز ہیں جو محفوظ کیے گئے ہیں، تو اس سے ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے جس میں 40 کے قریب بچوں کے خطوط موجود ہیں. قائد اعظم نے اپیل کی تھی ایک زمانے میں کہ آپ مجھے چندہ بھیجیے، میں آپ کو پاکستان بنا کے دوں گا. تو اس وقت سب لوگوں نے منی آرڈر کیے جو بھی حیثیت کے مطابق. تو اس میں خطوط موجود ہیں کہ بچے قائد اعظم کو خط لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جیب خرچ سے یہ 8 آنے آپ کو جو ہے بھیج رہا ہوں. اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 آنے بھیج رہا ہوں، کوئی کہتا ہے 1.25 روپیہ بھیج رہا ہوں اس میں. اور آپ اس سے دیکھیے تاکہ، اور ایک نے لکھا، بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے نے، کہ میں یہ بھیج رہا ہوں جیب سے آپ کو 4 آنے، اور اس میں آپ گھبرائیں نہ اور پیسے بھیجوں گا میں. جیسے میرے پاس یہ جذبہ ہے. اب وہ یتیم خانے کے بچوں نے لکھا ممبئی سے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو یتیم ہیں، ہمیں تو جیب خرچ نہیں ملتا، ہم کہاں سے آپ کو بھیجیں. لیکن پھر ہم نے یہ کیا کہ ہمیں کھانے کے لیے 2 روٹیاں ملتی ہیں، 1 روٹی ہم کھا لیتے ہیں، 1 بچا لیتے ہیں، اور وہ پھر اسے ہم بیچ کر اس سے یہ چندہ بھیج رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس میں حصے دار جو ہے بن جائیں. اور اس میں وہ خط تو میں نے ملتان کے حوالے سے دیکھا تو اس میں مجھے 2 خط نظر آئے. اچھا جی ہاں. تو اس میں یہ تھا، تو ایک تو خط یہ نظر آیا کہ ایک طالب علم نے جو ہے ملتان سے خط لکھا اور پیسے انہیں چند روپے بھیجے، اور اس نے اپنا پتہ لکھا، معرفت پروفیسر گوہر علی شاہ ایمرسن کالج. اچھا. اور انہوں نے کہا میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے گوہر علی شاہ جو ہے اس ایمرسن کالج میں تھے، وہ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ طلبہ کی فکری رہنمائی کرتے تھے، تو اس لیے اس نے ان کا پتہ لکھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہاں کے طلبہ کا کیا کردار رہا ہے. تو اس میں پھر دوسری بات یہ، اس میں ایک خط جو ہے موجود تھا پیرزادہ عبد سعید کا. پیرزادہ عبد سعید ہمارے نظریہ پاکستان فورم کے صدر بھی رہے ہیں. تو اس وقت تو اس میں انہوں نے خط میں، جب وہ زندہ تھے، وہ صدر تھے، میں سیکرٹری تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں بچہ مسلم لیگ کا صدر تھا. تو میں مذاق میں کہتا کہ جناب آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، بچہ مسلم لیگ کہنے، ہاں بچوں نے قائم کی ہوئی تھی، میں اس کا صدر تھا. تو وہ ان کے مرنے کے بعد اب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس میں ایک خط ہے جس میں پیرزادہ عبد سعید اور لکھا ہوا صدر بچہ مسلم لیگ، اور اس میں اور وہ ان کے نام سے. تو اس بات کا ثبوت تھا جو انہوں نے کہا کہ بچے بھی اس میں شریک تھے. تو بہت سارے واقعات موجود ہیں. سب نے مل کر جو ہے پاکستان بنانے میں بنایا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے، سب نے حصہ اس میں اپنا ڈالا. اور بلکہ لوگوں کو قائد اعظم خود پڑھتے تھے، خط جواب دیتے تھے، اور منی آرڈر اس زمانے میں چند آنے کا بھی آ جاتا تھا، ہر منی آرڈر پر دستخط کرتے تھے. تو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ جی اس میں کافی وقت لگتا ہے، تو آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، میں دستخط کر دیا کروں گا منی آرڈر کی رسید پر. انہوں نے کہا کہ نہیں، منی آرڈر کی رسید پہ جب کسی اور کے دستخط ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ پیسہ صحیح جگہ نہیں گیا، اصول پسندی کے خلاف. ہاں، تو اس کے خلاف وہ نے کہا وہ تو 2 آنے بھی بھیجتے ہیں، 2 روپے بھی بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پھر ہر ایک پر دستخط کرتے تھے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ بھئی ان کا پیسہ نہیں. ایک پیسوں کو اہمیت دیتے تھے، اور یہ جواب دہی ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا وہ حساب کتاب دے رہے ہیں، رسید بھیج رہے ہیں. ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم ہے، اور تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان کے اکابرین کے حوالے سے اتنی معلومات کہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحات میں میں یہ چاہوں گا کہ 74ویں برسی کے حوالے سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ خصوصی پروگرام مکس نیوز پر ریکارڈ ہو رہا ہے، تو کوئی خصوصی پیغام اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے؟ کوئی بڑا جامع قسم کا پیغام. دیکھیے، قائد اعظم کے جو افکار اور خیالات ہیں وہ اب بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں.
تو قائد اعظم کو ہمیں اپنا ایک آئیڈیل شخصیت تھے اور ہونا چاہیے، ہم ان سے رہنمائی لیں، ان کے خیالات سے۔ اگر ہم اپنے آپ کو قائد اعظم کا پیروکار کہتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیے قوم اب بھی سمجھتی ہے، جب میں کراچی جاتا ہوں تو ان کے مزار پہ میں حاضری ضرور دیتا ہوں، تو وہاں مجھے اتنا ہی رش نظر آتا ہے کہ جو اس میں کہ جیسے کوئی بزرگ اور جو اولیاء ہیں ہزاروں لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دن ہو یا رات ہو اس میں۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا تصور کیجئے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے بننے کے خلاف تھے، آج ان کی قبریں کہاں ہیں اور کون لوگ ان پہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں، تو شاید لوگوں کو بھی شرمندگی حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا غور کریں اور جائزہ لیں۔ تو قائد اعظم کو وہی اہمیت ہے، ان کے افکار، ان کے خیالات سے رہنمائی آج بھی مل سکتی ہے۔ اور قائد اعظم سب سے بڑی بات یہ کہ نہ خود کبھی مایوس ہوئے نہ قوم کو کیا، تو اس لیے نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ قائد اعظم کے افکار کو سامنے رکھے، دیکھے۔ ہم نے تو انہی کو آئیڈیل سمجھا، قائد اعظم کو، فاطمہ جناح کو، ان سے رہنمائی لی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آج بھی جو ہے وہ رہنما اختیار کی جائے، ان سے لی جائے تو وہ اپنا مقصد پا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم قائد اعظم کو اپنا رہنما، بنیادی رہنما مانتے ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ دیانت، وہ صداقت، وہ محنت، وہ قربانی، وہ سب جو ہے اس کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے اپنی جائیداد بھی سب کچھ وقف کر دی، تو اپنا وقت بھی وقف کر دیا۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ سب کو متحد کیا، سارے لوگوں کو، جس کے نتیجے میں الیکشن میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اتحاد کا درس انہوں نے دیا ہے، تو ہمیں متحد ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خانوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، زبان، مذہب، فرقہ، اور اس بنیاد پر مل کر کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور آج بھی ہم مل کر کام کریں تو وہی نتائج نکل سکتے ہیں جو ہم نے 46 کے الیکشن میں حاصل کیے تھے، 47 میں اور بعد میں۔ تو یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں اور اس سے سیکھیے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ وہ اس دور کے ایک سچے اور کھرے مسلمان تھے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 74ویں برسی پر ایک خصوصی مقصد کا پروگرام ریکارڈ ہوا، اور میں اس شعر پر اختتام سخن کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.